नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाक फ़ौज में आला सतह के तबादलों का मामला क्या है। DGISI जनरल फैज़ हमीद को हटाने की साजिश किस तरह से नाकाम हुई, ये पूरी साजिश असल में किसने तैयार की थी, इस साजिश के दो मरकज़ी किरदार कौन थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या 3 बड़े फैसले किए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का इन फैसलों में क्या अमल दखल था, यानी किस किस्म का इनपुट था, पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे करोड़ों मरतबा देखा जा चुका है, इसके पीछे असल कहानी क्या है और इस वीडियो के मरकज़ी किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पाक फ़ौज में आला सतह पर तबादलों के पीछे असल कहानी क्या है और जनरल फैज़ हमीद को हटाने की साजिश किसने तैयार की और ये साजिश असल में किस तरह से नाकाम हुई। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ताज़ा तरीन ख़बर में कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए इंकशाफात और नए हक़ाइक़ की बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। तो आपको बताएं कि इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखी जा चुकी है। इस वीडियो को 2 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया और इसी वीडियो पर 5 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स भी किए गए हैं। और ये जो ताज़ा तरीन वीडियो है, इस वीडियो में काबुल से एक खुसूसी तैयारे को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है और ये जो परवाज़ थी ये असल में थी कतर एयरवेज़ के एक खुसूसी तैयारे की और इस तैयारे ने एक ऐसे वक्त में काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी जब काबुल एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन था वो मुअत्तल था, क्योंकि तालिबान के पास इस एयरपोर्ट का जो कंट्रोल टावर है या किसी भी एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस चलाने की सलाहियत होती है वो फ़िलहाल मौजूद नहीं थी। उसके बाद तुर्की और कतर की जो टीम्स थीं उन्होंने कुछ फ़्लाइट्स के लिए इस एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ़ाल किया था, जिसके बाद कतर एयरवेज़ के एक खुसूसी तैयारे ने एक ख़ास मिशन पर काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और लैंडिंग के बाद कोई 200 के करीब अमरीकी और बरतानवी शहरियों को यहाँ से निकाला गया, यानी काबुल से, जो कि अफ़गानिस्तान में रह गए थे उस वक्त के बाद से जब से काबुल से अमरीकी कब्ज़ा अफ़गान तालिबान ने छुड़ाया था। अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ अफ़गान तालिबान ने एक सिक्योरिटी हिसार बनाया है और ये यकीनी बनाया कि जब ये प्रवास काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरे तो उस वक्त एयरपोर्ट के अतराफ़ इस किस्म की सिक्योरिटी ज़रूर मौजूद हो कि इस तैयारे को ज़मीन से किसी रॉकेट या किसी मिज़ाइल से निशाना ना बनाया जा सके और इस पूरे अमल की निगरानी, यानी जो पूरा ये सिक्योरिटी का एक हिसार बनाया गया था, इसकी निगरानी भी ख़ुद अफ़गान तालिबान करते रहे, क्योंकि ख़दशा ये था कि दाइश इन तैयारों को निशाना बना सकती है दोबारा से। लेकिन अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से इस तैयारे को सिक्योरिटी फराहम की उसकी जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके बाद अमेरिका की जानिब से भी एक हैरान कुन ऐलान किया गया, यानी जिस तरीके से अफ़गान तालिबान ने इस तैयारे को सिक्योरिटी फराहम की, उसके बाद अमेरिका की जानिब से एक बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आया और इस स्टेटमेंट में कहा यह गया
کہ طالبان بہت کوآپریٹو اور پروفیشنل ہیں اور انہوں نے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو جس طرح سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے محفوظ طریقے سے نکلنے دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ نہ صرف بہت پروفیشنل ہے بلکہ بہت ذمہ دارانہ بھی ہے۔ یہ امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک باضابطہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کی جو نئی حکومت ہے، یعنی جو انہوں نے پہلے اپنی کابینہ کا اعلان کیا، اب جو ان کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب ہے، اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اور اب یہ تصدیق کی گئی ہے کہ حلف برداری کی اس تقریب میں چین، ترکی، مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اس طرح طالبان کی حکومت کو پہلی مرتبہ ایک قانونی حیثیت مل جائے گی اور نئی جو عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری ہے اس کی شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نامے بھی جاری کیے گئے تھے۔ دوسری جانب اہم خبر یہ بھی ہے کہ طالبان نے سابق افغان صدر اشرف غنی، ان کی حکومت کے جو وزراء اور جو ان کی حکومت کے اہم عہدیدار تھے، ان کے خلاف ایک بڑا قدم بھی اٹھایا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وزراء تو ایسے ہیں، یعنی جو سابق وزراء تھے وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن چند ایسے بھی ہیں جو اب تک افغانستان میں موجود ہیں۔ ان وزراء اور عہدیداروں کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے متعلق طالبان کو پتہ چلا کہ ان اکاؤنٹس میں ابھی بھی بھاری رقوم موجود ہیں، جس کے بعد طالبان نے ان سابق وزراء، گورنرز، ڈپٹی گورنرز اور یہ جو کرپٹ عہدیدار تھے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں اور ان اکاؤنٹس سے جو رقوم ان کے اندر بھری گئی تھی وہ نکلوائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے پر کہ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو ہٹانے کی سازش کس نے کی، یہ سازش کیسے ناکام ہوئی اور اعلیٰ سطح پر جنرلز کے تبادلے کی اصل کہانی کیا ہے، اور تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اگلا ممکنہ آرمی چیف کون ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے خلاف ایک بڑا ہی کھیل رچایا گیا تھا، اور یہ جو کھیل تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جنرل فیض کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹوایا جائے، اور یہ پورا کھیل میاں نواز شریف کی مشاورت سے، پرویز رشید کی مشاورت سے اور ان کی بتائی ہوئی حکمت عملی پر مریم نواز کی جانب سے شروع کیا گیا تھا۔ اور مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے ڈی جی ISI کے خلاف ایک باضابطہ مہم بھی چلائی۔ اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ مہم چلائی جا رہی تھی تو یہ تاثر بھی اس وقت دیا گیا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان اور جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس میں ڈی جی ISI کوئی دھاندلی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کا ایک بے بنیاد تاثر بنوایا گیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ پتہ تھا مسلم لیگ نون کو بھی کہ سپٹمبر میں اور اکتوبر میں پاک فوج میں کچھ پوسٹنگز اور کچھ ٹرانسفر جو ہیں وہ ڈیو ہیں، تو ایک پورا ماحول بنایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر ایک دباؤ آئے اور وہ اس دباؤ کے تحت ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو ISI سے ہٹا کر کسی اور شعبے میں بھیج دیں۔ اب اس کا پوری جو ایکسرسائز تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کو ان کے عہدے سے ہٹوایا جائے۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ بھی تھی کہ مریم نواز نے حال ہی میں، یعنی صرف 2-3 دن پہلے، ایک بہت خطرناک بیان بھی دیا تھا، اور یہ بیان انہوں نے ایک ایسی صورتحال میں دیا جب جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیا تھا۔ ان سے پہلے CIA چیف بھی کابل گئے تھے، وہ ایک خفیہ دورہ تھا، اور جو ترکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی کابل کا دورہ کر چکے تھے، لیکن مریم نواز نے اس وقت ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے، ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور خاص طور پر جنرل فیض حمید پر الزامات لگانے کے لیے اور ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کیمروں کے سامنے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ افغان طالبان کو موقع دے کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت بنائیں۔ یعنی بھارت کا وہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے
اور اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے، وہ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں کیمروں کے سامنے یہ پورا اپنا بیان ان کے سامنے رکھا، جس کو بعد میں بھارتی میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا اور اس کی بڑی سرخیاں بھی بنائیں۔ اور اس ایکسرسائز کا مطلب بھی یہ تھا کہ جب یہ ٹرانسفرز ہوں، جب یہ پوسٹنگز ہوں پاک فوج میں اعلیٰ سطح کی، تو کسی طریقے سے جنرل باجوہ پر دباؤ ڈال کر آئی ایس آئی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹوا کر کسی اور شعبے میں بھیجا جائے۔ اب اس پورے پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں تو یہ جو اب جنرلز کے تبادلے ہوئے ہیں اور پوسٹنگز ہوئی ہیں، اس پر کچھ حلقے جان بوجھ کر بڑے پراسرار قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ اب جو اس پورے معاملے میں اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تھے، یہ عہدہ آرمی کے اندر آرمی چیف کے بعد سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیف آف جنرل سٹاف کی پوسٹنگ دی تھی۔ اب انہیں بنایا گیا ہے راولپنڈی کا کور کمانڈر، اور اسی طرح جو راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے جنرل اظہر عباس، ان کو اب بنایا گیا ہے چیف آف جنرل سٹاف۔ تو یہ تبادلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنرل چراغ حیدر کو ملتان کا کور کمانڈر بنایا گیا ہے، اور جنرل محمد وسیم اشرف کو اس وقت ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں کچھ حلقے کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ وہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ یہ جو پوسٹنگز ہونی ہیں اور یہ جو ٹرانسفرز ہونی ہیں، ان میں چونکہ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی کیمپین کی، پھر اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا، محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں کو، اور جو خیبر پختونخوا میں جلسے کیے گئے، تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی پر دباؤ بنانے کا ایک پورا انتظام کیا گیا اور ایک ماحول کریٹ کیا گیا، اور ان کا پورا خیال یہ تھا اور ان کو پورا یقین تھا کہ انہی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے دوران جنرل فیض کا بھی تبادلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جو کہانی بنتی ہے اس کے دو نکات بہت اہم ہیں۔ یہ دونوں نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں، اور پھر اگلے آرمی چیف کے لیے جو سینیورٹی کی لائن اپ بن رہی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہونی تھیں یہ پہلے سے ڈیو تھیں، یعنی یہ روٹین کے مطابق ہونی تھیں، اور اس پوری ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا یہ جو عمل تھا اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو فی الحال ان کا شعبہ تبدیل نہیں کیا گیا اور ان کو کہیں اور نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے اب تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، اور روایتی طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی لیفٹیننٹ جنرل کوئی کور کمانڈ کر لے تو پھر وہ آرمی چیف کے لیے نسبتاً زیادہ مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی جنرل کا جو کریئر ہوتا ہے اس میں کور کمانڈ کرنا ایک بڑا اعزاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جنہوں نے اب تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، تو ان کی ایک پروفیشنل انہانسمنٹ کے لیے ان کو کوئی کور کمانڈ کروائی جائے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو کوئی کور کمانڈ کروائی جائے گی تو ان کی جگہ کسی اور کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے گا۔ لیکن اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی کہ ان کا جو یہ ممکنہ ایک تبادلہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اپوزیشن کا جو دباؤ ہے، یا مریم نواز نے جو ایک کیمپین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کیمپین کا کوئی عمل دخل ہے۔ اگر اس کیمپین کا کوئی عمل دخل ہوتا تو یہ جو ریسنٹ ٹرانسفرز اور پوسٹنگ ہوئی ہیں اس سے بہت پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ کیا جا چکا ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز اور محمود خان اچکزئی جیسے جو لوگ ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کیمروں کے سامنے اور جلسوں میں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹانے کی سازش تھی یہ ناکام ہو گئی۔ دوسرا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلا ممکنہ آرمی چیف پاکستان میں کون ہو سکتا ہے، اور جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ اس وقت کیا بن رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، یعنی ایکسٹینشن کے بعد جو ان کا دوسرا دور ہے اور جو دوسری ان کی مدت ہے، یہ ختم ہوگی نومبر 2022 میں، اور اس کے بعد
جب فیصلہ ہوگا نئے آرمی چیف کا اس وقت بھی عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے، یعنی نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ 5 جو سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے متعلق ایک فائل جی ایچ کیو سے موو ہوتی ہے، یہ فائل جاتی ہے وزارت دفاع میں۔ وزارت دفاع کا اس معاملے میں ایک سیریمونیل سا رول ہوتا ہے اور یہ فائل آ جاتی ہے پرائم منسٹر آفس میں۔ اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ ان 5 جنرلز میں سے جن کا سب کا بڑا شاندار کریئر ہوتا ہے، ان 5 جنرلز میں سے ایک کو وہ آرمی چیف مقرر کر دے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دے۔ اب جس وقت جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس وقت جو سینیارٹی کے حوالے سے یا سینیارٹی کے اعتبار سے جو 4 جنرلز ٹاپ پر ہوں گے ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو اس وقت جو 4 جنرلز سب سے سینئر ہوں گے ان میں ایک تو ہوں گے جنرل ساحر شمشاد مرزا، جن کو اب راولپنڈی کا کور کمانڈر بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل اظہر عباس ہیں جنہیں اب چیف آف جنرل سٹاف بنایا گیا ہے، یہ بھی جو 4 اس وقت موسٹ سینئر جنرلز ہوں گے ان میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جنرل نعمان محمود بھی 2022 میں جب عمران خان نے نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہے تو وہ سینئر موسٹ جنرلز میں سے ایک ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات، موجودہ جو سیاسی ایک صورتحال ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے خلاف سازشیں بھی کی جا رہی تھی اور ان کو آئی ایس آئی سے ان کا تبادلہ کہیں اور کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک سازش کے تحت، تو آپ کو بتائیں کہ جو 4 جنرلز اس وقت سب سے سینئر ہوں گے نومبر 2022 میں، ان میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ پوری لائن اپ ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس فائل جائے گی، ان میں ان جنرلز کے نام ہوں گے اور ان میں سے ایک جنرل کو عمران خان ظاہر ہے کہ آرمی چیف تعینات کریں گے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کریں گے۔ لیکن یہ جو ایک پوری سازش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی سے ان کا تبادلہ کروایا جائے، یہ مریم نواز کی اور ان کے سوشل میڈیا سیل کی یہ سازش جو ہے یہ بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔